डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम इस्लामियत साल अव्वल का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने अरकान इस्लाम का टॉपिक पढ़ा था। अरकान इस्लाम किसे कहते हैं, अरकान इस्लाम कितने हैं। अरकान इस्लाम 5 हैं: कलमा शहादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। लास्ट लेक्चर में हमने कलमा शहादत पढ़ा था और नमाज का टॉपिक पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है रोज़ा। रोज़ा किसे कहते हैं? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मुसलमानों पर साल में एक दफ़ा एक महीने के रोज़े रखना जो हैं वो फ़र्ज़ होते हैं हर बालिग मर्द और औरत पर। और जो लोग रोज़ा नहीं रखते उन्हें उसका गुनाह मिलता है। कहते हैं कि अगर कोई एक इंसान एक रोज़ा जानबूझकर छोड़ता है तो वो फिर पूरी ज़िंदगी भी अगर रोज़े रखे तो वो इस एक छोड़े हुए जानबूझ के रोज़े का सवाब हासिल नहीं कर सकता। रोज़ा फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लफ्ज़ी मायने दिन या यौम के हैं। रोज़े को अरबी में सौम कहते हैं। सौम की जमा सयाम है। सयाम के मायने हैं किसी चीज़ से रुक जाना, किसी चीज़ को तर्क कर देना। आप सब जानते हैं, माशाल्लाह आप सब बड़े बच्चे हैं, कि रमज़ान में हम रोज़ा रखते हैं तो हम सुबह सहरी करते हैं और सहरी के बाद हम पूरा दिन कुछ नहीं खाते अल्लाह की रज़ा के लिए। हलाल चीज़ें जो खाने का हुक्म है हम वो भी नहीं खाते। हम ग़ुरूब आफ्ताब का इंतज़ार करते हैं और मग़रिब के वक्त जो है हम लोग अफ्तारी करते हैं। सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने की चीज़ों से बाज़ रहना और बुराई बेहयाई के कामों से बाज़ रहने का नाम रोज़ा है। जो लोग रोज़ा रखते हैं और रोज़ा रखने के बाद अल्लाह की इबादत नहीं करते, मसलन नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते और सिर्फ खाना पीना छोड़ते हैं, बाकी उनकी एक्टिविटीज़ वैसे ही होती हैं, म्यूज़िक सुनना, गाने, फ़िल्में, हर चीज़ चल रही होती है, तो ऐसे रोज़े का जो है वो कोई फ़ायदा नहीं होता। जब आप रोज़ा रखते हैं तो उसको पूरी परहेज़गारी से गुजारें जैसा कि उसे गुजारने का अल्लाह ताला ने कहा है। रोज़ा शबान 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ है। रोज़े की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसे जितनी भी बयान की जाए वो कम है, क्योंकि आप इसका इस हदीस कुदसी से अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर मैं ख़ुद दूँगा। अल्लाह ताला ने ये नहीं बताया कि अगर कोई इंसान रोज़ा रखेगा तो मैं उसके इतने गुनाह माफ़ कर दूँगा या मैं इतने दर्जे बुलंद कर दूँगा। अल्लाह ताला ने कहा कि ये मेरे ऊपर है कि मैं उसे उसका क्या बदला दूँगा। और आपके रोज़े का बदला जो होता है वो आपकी परहेज़गारी से गुजारे हुए रोज़े के मुताबिक होता है। रोज़ा जो है वो जानबूझ के छोड़ना सख्त गुनाह है, सख्त तरीन। जब कोई भी लड़का या लड़की बालिग हो जाते हैं, मुसलमान मर्द और औरत, तो उन पे रोज़ा जो है वो फ़र्ज़ हो जाता है। कहते हैं कि जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, इनमें से एक दरवाज़े का नाम रेयान है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो हैं वो रोज़ेदार दाखिल होंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को ज़ंजीरें पहना दी जाती हैं। ये मुस्लिम और बुखारी की हदीस है। आप सबको पता होगा, आप सब लोगों ने सुना है कि जब रमज़ान होता है तो शैतान को कैद कर दिया जाता है, लेकिन लोग उसके बावजूद भी गुनाह कर रहे होते हैं। उसके बावजूद गुनाह क्यों कर रहे होते हैं? वो इसलिए क्योंकि हमने जो 11 महीने शैतान की पैरवी की होती है तो उससे हमें उन आदतों को छोड़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है। लेकिन अगर आप अल्लाह की रज़ा की नीयत करें और हर अमल करने से पहले ये सोचें कि इसका मुझे सवाब मिलेगा या गुनाह मिलेगा, तो कोई भी आदत छोड़ना मुश्किल नहीं होती। अल्लाह ताला माह रमज़ान में रोज़ाना अफ्तार के वक्त 10 लाख ऐसे गुनाहगारों को जहन्नुम से आज़ाद फरमाते हैं जिन पर जहन्नुम वाजिब हो जाती है। कहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने के लिए पूरा साल जन्नत को सजाया जाता है। आप देखें कि कितनी बड़ी बात है, कितना प्यारा महीना है कि इस महीने की तैयारी के लिए जो जन्नत है उसको पूरा साल डेकोरेट किया जाता है और फिर सेलिब्रेट किया जाता है रमज़ान के महीने को आसमानों पे। रमज़ान के रोज़े जो हैं वो जो लोग नहीं रखते, अक्सर देखने में आया कि लोग कहते हैं हमें शुगर है या हमें ब्लड प्रेशर है तो हम नहीं रख सकते रोज़े। तो अगर आपको जब तक कोई बहुत सीरियस बीमारी नहीं है ना, तो तब तक आपको रोज़ा छोड़ने पर गुनाह मिलता है। और अगर कोई इंसान वक्ती तौर पे बीमार है और उसका रोज़ा नहीं वो रख सकता, तो उस पर फिर फ़र्ज़ है कि वो तंदुरुस्त होने के बाद जो है वो रोज़ा रखेगा, क्योंकि रोज़े की क़ज़ा हर सूरत करनी ही करनी होती है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کی نیند بھی عبادت ہے، اس کا سانس لینا تسبیح ہے اور اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ جو انسان روزہ رکھتا ہے اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور روزہ جو ہے وہ روز قیامت سفارشی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن جو ہے وہ سفارش کریں گے۔ ہم لوگ نا آخرت کا سوچتے ہی نہیں ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں کرتے۔ اکثر لوگوں کے منہ سے یہ سنا کہ جب مریں گے تو دیکھ لیں گے۔ یہ اتنا جملہ خوفناک ہے نا، اس کا اندازہ ہم میں سے کسی کو نہیں، کیونکہ کوئی بھی مردہ جو ہے نا وہ قبر میں سے اٹھ کے نہیں بتاتا ہمیں کہ وہ کیا کیا سہ رہا ہے۔ دنیا کی تکلیفیں تو کٹ جاتی ہیں کیونکہ یہ وقتی ہوتی ہیں، ہماری زندگی کتنی کو ہوتی ہے، بہت تھوڑی سی زندگی ہے۔ 50 سال، 60 سال، 40 سال، 30 سال، واللہ عالم کس کی کتنی زندگی ہے، لیکن 100 سے اوپر میکسیمم ہی شاید کوئی بندہ جائے یا نہ جائے۔ لیکن 100 کے نزدیک بھی جس کی عمر 90 یا 100 سال ہو جائے، وہ اتنے بیمار ہو جاتے ہیں کہ وہ خود اللہ سے موت کو مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بڑھاپے سے بچائے، بڑھاپے سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو ہمیں یہ جو نیکیاں ہیں، ہماری نماز، روزے، روزے قیامت ہماری شفاعت کریں گے، یہ ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ بندہ دنیا میں نماز پڑھتا تھا یا روزہ رکھتا تھا اور روزہ پرہیزگاری سے گزارتا تھا، تو اسے اس کا اجر دیں آج کے دن۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں روزے کے انفرادی و اجتماعی اثرات۔ یہ لانگ کویسچن آتا ہے کہ روزے کے انفرادی و اجتماعی اثرات کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو ضبط نفس تھا۔ ضبط نفس ہے، پوائنٹ گزر گیا، یہ سلائڈز جو ہیں نا میں بول رہی ہوں تو وہ چلتی جا رہی ہیں۔ پہلا پوائنٹ تھا ضبط نفس، کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ انسان میں بہت سی جو گناہوں کا سبب ہے وہ نفس ہے۔ دوسرا ہے حصول تقوی کا سبب ہے۔ روزہ جو ہے وہ انسان کو متقی بناتا ہے۔ وہ کیسے متقی بناتا ہے؟ کیونکہ جس وقت ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اس کام کرنے سے ہمارا روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا، یہ کام کرنے سے ہمارا روزہ مکروہ تو نہیں ہو جائے گا۔ اور جب ہم وہ کام نہیں کرتے جو غلط ہوتا ہے، اسے رکتے ہیں، تو آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نفس کو بھی اس چیز کی پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے اور ہم عام روٹین میں بھی ان چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے اس میں صبر و استقلال کا فروغ، کہ جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو اس میں صبر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب ہمیں عام روٹین میں تو ہم کھانا کھاتے ہیں، بھوک لگی کھانا کھا لیا فوراً سے، لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس وقت ہمیں بھوک لگنے کے باوجود ہم کھانا نہیں کھاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، اور اگر ہم مغرب سے پہلے کھانا کھائیں گے تو ہمارا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح انسان میں جب اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی عادت جو ہے وہ بن رہی ہوتی ہے تو اس میں صبر آتا جاتا ہے کہ روزہ ہے تو غصہ نہیں کرنا، صبر کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے اخلاص کا فروغ۔ اخلاص کیا مطلب؟ ہم خلوص نیت سے روزہ رکھتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ سلائڈس جو ہیں وہ چلتی جا رہی ہیں۔ روزہ جو ہے نا یہ ایک بہت لینتھی ٹاپک ہے، اسے میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس ٹاپک میں جو ہے وہ کور کر دوں صرف ایک لیکچر میں، اس لیے پوائنٹس جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، آپ انہیں ذرا دھیان سے دیکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد ہے اجر عظیم کا حصول پوائنٹ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا جو بدلہ ہے وہ میں دوں گا، اور روزہ انسان کے لیے دوزخ سے ڈھال بھی ہے۔ پھر طبی فوائد ہیں کہ جب ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پورا سال جو ہے وہ ہمیں کھانے کی بار بار جو ایک ہیبٹ ہماری بنی ہوئی ہوتی ہے وقت بے وقت کھانے کی، وہ ختم ہوتی ہے۔ ہمارے اسٹمک کو بھی سکون کا سانس نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اصولاً تو انسان کو دن میں 2 دفعہ ہی کھانا چاہیے، صبح اور شام کے وقت، لیکن آج کل اتنے سست ہونے کے باوجود ہم لوگ کھانے پہ ہمارا زور زیادہ ہوتا ہے، تو ہمارے اسٹمک کو بھی جو ہے نا وہ سکون محسوس ہوتا ہے اس روزے کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد ہے مساوات کا عملی مظاہرہ۔ مساوات کا پوائنٹ اس میں کیسے آیا، یہ آپ لوگ ذرا مجھے بتائیے گا کمنٹس کر کے کہ آپ کے خیال میں کس طرح مساوات کا عملی مظاہرہ۔ اس میں مساوات کا عملی مظاہرہ اس طرح سے ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، کہ امیر ہو یا غریب، اللہ نے نہیں کہا کہ امیر جو ہے وہ بس تھوڑے سے ٹائم کا روزہ رکھے۔ جیسے عام روٹین میں ہماری زندگی میں ہم دیکھیں تو امیروں کو جو ہے وہ سہولتیں دی جاتی ہیں، لیکن روزے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی تفریق نہیں رکھی۔ آپ دیکھیں تمام عبادتوں میں تفریق نہیں ہے، تمام عبادتوں میں مساوات ہمیں نظر آتی ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر ایک جیسے ہی جو رولز ہیں وہ لاگو کیے ہیں۔ آیت کا ترجمہ میں اس میں خاص طور پہ اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ روزے کے حوالے سے ایک آیت کا ترجمہ آتا ہے، تو آپ یہ یاد کر لیجیے گا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ روزہ جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا بھی سبب ہے، باعث ہے،
سبب کہہ گئی میں. حدیث کا ترجمہ ہے روزہ ڈھال ہے. یہ ایک آیت اور ایک حدیث میں نے اس میں دے دی ہے، یہ آپ یاد کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ روزے کے حوالے سے اگر حدیث کا ترجمہ ہے تو یہ بھی 2 مارکس کا شارٹ کویسچن آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی. ایک روزے دار کی افطار کے وقت، دوسرا عادل حکمران کی، اور تیسرے مظلوم کی. ان 3 لوگوں کی دعا جو ہے وہ کسی بھی صورت رد نہیں ہوتی. روزہ جو ہے اس کی جتنے بھی فوائد و ثمرات پہ بتائے جائیں وہ کم ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت غفور و کریم ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اپنے گناہوں کے لیے دعا ضرور کیا کریں، میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، بس تو مجھے بخش دے. اور یہ بھی دعا کیا کریں کہ اے اللہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے نفس کے سپرد مت کر اور میرا حال درست کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے. آج کل دیکھنے میں یہ آیا کہ روزہ جو ہے وہ لوگ عموماً نہیں رکھ رہے ہوتے کہ آج کل گرمیاں ہیں اور گرمیوں کے روزے ہیں تو جی ہم روزہ ہمارے لیے مشکل ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو لوگ گرمی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے نا وہ یہ سوچ لیں کہ قیامت کے دن کیا گرمی ہوگی جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی. یہ ایک شارٹ کویسچن اس میں آتا ہے کہ روزہ، رمضان اور قرآن، رمضان، پاکستان اور قرآن ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، یا یہ لاسٹ میں جو میں نے ابھی دیا رمضان اور پاکستان اس کا آپس میں کیا تعلق ہے. تو اس کا سمپل آنسر کہ ماہ رمضان میں پاکستان بنا تھا اور قرآن پاک بھی جو ہے وہ ماہ رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا تھا. یہ ان کا آپس میں تعلق ہے. یہ 2 مارکس کا شارٹ کویسچن آتا ہے. اگر آتا ہے کویسچن لونگ کے روزے پر نوٹ لکھیں تو آپ نے ان تمام پوائنٹس کو جو ہے وہ مرج کر کے لکھ دینا ہے تو آپ کا لانگ کویسچن یہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا. پاس تو آپ لوگ ہو جائیں گے اسلامیات کے سبجیکٹ میں. میں نے فرسٹ لیکچر میں بھی اپنے بتایا تھا کہ اس میں مارکس لینے کا یہ نہیں ہے کہ 50 میں سے 17 مارکس نہیں لیں گے آپ لوگ. ان شاء اللہ تعالیٰ سب بچے 17 مارکس لے کر پاس ہو جائیں گے. لیکن اہمیت اس چیز کی ہے کہ آپ اس میں سے سیکھیں گے کتنا، اور کتنا سیکھنے کے بعد اس میں سے کون سے پوائنٹ ہیں جو اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے. جو عبادتوں کے حوالے سے ایک پوائنٹ ہے جو میری کوشش ہے کہ میں آپ کو جتنا ان شارٹ ویڈیوز میں بتا سکتی ہوں وہ میں بتاؤں. آپ کے کویسچن بھی ہوں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ کوشش کیجئے ان میں سے کوئی ایک بھی پوائنٹ پک کر کے اسے اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں.